आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, दौर जदीद में जहाँ तरक्की भी ऊंचाइयों पर है, वहीं पर इर्तिदाद भी आ, बुलंदियों को छू रहा है। ख़वातीन ख़ास तौर पे तालीम याफ्ता लड़कियां या वो लड़कियां जो मुलाजिमत इख्तियार किए हुए हैं, काफ़ी हद तक बेराह रवी का शिकार हैं। ये बेराह रवी क्यों हो रही है, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीम बिनते हरम की सदर सैयदा अखिला खामोशी साहिबा, और साथ ही साथ ये तामीर मिल्लत कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की नायब सदर भी हैं, विमेंस विंग की। अखिला खामोशी साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तामीर मिल्लत की जो ख़वातीन का विंग है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। ख़वातीन की जो जिसको तंज़ीम अल-इस्वा तामीर मिल्लत कहा जाता है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ख़वातीन को मज़हबी तालीम से की आगाही देना और इनको एजुकेशनली और सोशली अपलिफ्ट भी करना। तो हम्म। इसके लिए मुख्तलिफ इसके एक्टिविटीज़ होते हैं, दर्स कुरान की महफ़िल भी होते हैं और मुख्तलिफ उन्वानात पर इज्तिमाअत के ज़रिए ख़वातीन के अंदर शऊर बेदार किया जाता है। और जहाँ तक एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात है, तो यहाँ पर भी लड़कियों को गाइड किया जाता है और इकोनॉमिकली जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं तालीम को जारी रखने के लिए या जिनको मुश्किलात दरपेश होती है, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप की भी स्कीम है तामीर मिल्लत में, जहाँ पर सैकड़ों तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और माजी में भी बड़ा शानदार इसका रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से जो बच्चे इमदाद हासिल करके पढ़े हैं, बड़े ऊँचे मुक़ामात हासिल किए हैं और काफ़ी नाम इन्होंने समाज में कमाया है। तो तामीर मिल्लत की इस तरीके से मिली खिदमात हैं, जो कि पुलिस एक्शन के बाद मुसलमानों के अंदर जो एक मायूसी हो चुकी थी, उसको ख़त्म कर कर इनको फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर ज़िंदगी गुज़ारने का, हौसले के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का दर्स तामीर मिल्लत ने दिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। जी, आप कब से जुड़ी हैं तामीर मिल्लत से? तामीर मिल्लत के जो बानिया हैं उनमें से मेरे वालिद साहब भी एक फाउंडर मेंबर हैं, जो कि तामीर मिल्लत को जब जिस वक़्त कायम किया गया था, तो समझिए कि ये तामीर मिल्लत हमारे ख़ानदान का घर का हिस्सा ही रहा है। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। माशाल्लाह, आपके वालिद बुज़ुर्गवार भी जो है शुरू से इसका हिस्सा रहे हैं, बानियान में हैं। तो मेरे ख़्याल से आप तामीर मिल्लत की पूरी हिस्ट्री से वाक़िफ़ हैं। मेरे वालिद बुज़ुर्ग सैयद गौस खामोशी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका ताल्लुक़ हज़रत शाह खामोश साहब रहमा के उस ख़ानदान से होता है, जो कि एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और जिनकी मज़ार शरीफ नामपल्ली में है। हुँ। तो इससे ये मेरे वालिद साहब का है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तामीर मिल्लत से हम लोगों की वाबस्तगी बचपन से ही है समझिए। जी, जी। आपने बताया कि ख़वातीन को तालीमी तौर पर और सोशली तौर पर अपलिफ्ट किया जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, और आपने ये भी बताया कि उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, जो अ, इस्तिताअत नहीं रखते तालीम हासिल करने की। तो ये तालीम के कौन से हिस्से में स्कॉलरशिप दिया जाता है? ये स्कूल से लेके प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ तक है, इसमें हाई स्कूल भी है, इंटर भी है, डिग्री भी है और मेडिकल एंड इंजीनियरिंग हर शोबे-जात के इसमें तलबा और तालिबात शामिल हैं। जी। और किस तरह से देते हैं? कोई इम्तिहान लेते हैं स्कॉलरशिप देने से पहले? टेस्ट होता है, अच्छा, ठीक है। इम्तिहान किया इससे जाता है। पहले जो है एमसेट वगैरह की कोचिंग भी दी जाती थी, क्या वो भी सिलसिला जारी है या मुनक़ता हो गया? अभी एमसेट का तो अभी नहीं है वो सिलसिला, क्योंकि अब आजकल जो है एक वो जो ज़्यादा कॉम्पिटिशन का ज़माना हो गया है, तलबा और तालिबात ज़्यादा वो दीगर इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनकी माशी इमदाद की जा रही है। जी, जी। अच्छा, ये जो ख़वातीन को जो तालीमी तौर पर मज़बूत किया जा रहा है, क्या ये असरी तालीम की हद तक ही है या दीनी तालीम भी मज़बूती से दी जा रही है उन्हें?
جیسے میں آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتائی تھی، بنیادی تعلیم تو یہی ہے کہ اسلام آگاہی پیدا کرنا ہے، اس کو اہم اینڈ پرائمری آبجیکٹ ہے۔ ہوں، یہ تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، سیکنڈری چیز ہے سمجھیے تعلیم کا۔ پہلی چیز مذہب سے جوڑنا، مذہب کی آگاہی پیدا کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ترغیب دلانا، حوصلہ دلانا، ہمت اور جرأت پیدا کرنا، یہ اہم کام رہا ہے تعلیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے اور آپ کی ریچ کہاں کہاں تک ہے؟ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جس میں تعمیر ملت سر فہرست ہے، تو وہ خواتین کو کس طرح سے اسلام کی بنیادی تعلیم پہنچا رہے ہیں اور کہاں کہاں تک پہنچ کے یہ تعلیم پہنچا سک رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں غالباً آپ بھی واقف ہوں گے، تعمیر ملت کے کئی شاخیں ہیں ہندوستان کے کئی ریاستوں میں، اضلاع میں اس کی شاخیں ہیں، اور ہر جہاں پر بھی شاخ ہے اس کا کام ہو رہا ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ وہ کاوش کرتا رہے اور اس کو ثمراور بنانا رب العزت کا کام۔ بالکل، آپ نے حالیہ دور میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے روڈوں پر خواتین پکڑی جا رہی ہیں، وہ حالانکہ برقع زیبتن کیے ہوئے ہوتی ہیں، مگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹو ویلر پر بیٹھ کر بالکل بے تکلفی سے بیٹھ کر جاتی ہوئی پکڑی جا رہی ہیں۔ وہ پکڑنا کیسا ہے وہ بات اور ہے، مگر اس طرح کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ پارکس دیکھیے آپ، انہی خواتین سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ فوڈ جوائنٹس ہیں، فاسٹ فوڈ سینٹرز ہیں، آپ دیکھیں گے جو ہے خواتین غیر مردوں سے، چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا ہو، غیر مرد ہوئے اس کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ وہ پیش آتی ہیں۔ تو یہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم ڈائریکٹ اس پر بولنے سے پہلے ہم کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے۔ جی، ایک دم سے اتنی ایسی حرکت کرنا ایک دم سے یہ ایک رات میں ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہوں، اس کے پیچھے کچھ ایسے عوامل انفرادی لیول پہ بھی رہے ہیں، اجتماعی لیول پہ بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برائیوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا، ایک لمبے عرصے تک نظر انداز کیا جاتا رہا، اور نتیجہ دن یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو برائی بھی ترقی کرتے کرتے آج ہم کو یہ مناظر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنا چہرہ رب کے لیے جھکا دیا، یعنی رب کے لیے جھکا دیا، اپنے آپ کو رب کی تعلیمات کے لیے جھکا دیا، پورے اسلام کی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، اسی کے مطابق زندگی گزار دیا، وہ محسن، اور جو محسن بن کر یعنی کہ احسان کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے اسلام کے طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اور خوف اور غم ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پاسٹ کے لیے یا فیوچر کے لیے متفکر کرتے ہیں۔ آئندہ کے لیے جب بندہ سوچتا ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ آئندہ میرا کیا انجام ہوگا، اور پاسٹ کی طرف جب نظر کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے لیے، ان دونوں ہی حالتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی تعلیمات کو قبول کرو، اور محسن بن کر یعنی اچھی طریقے سے، سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ فرام یور ہارٹ، اس طریقے سے آپ اگر زندگی گزاریں گے تو یہ دونوں حالتوں سے تم بچ سکو گے آخرت میں۔ اور اگر یہ چیز نہیں رہتی ہے تو پھر انسان جو ہے برائی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور جیسے یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کو احادیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان ایک معمولی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے جب گناہوں کی تعداد بڑھتے جاتی ہے تو وہ سیاہی بڑھتے جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے قبل آپ اپنا احتساب کیجئے کہ ویئر وی وینٹ رانگ، کہاں ہم نے اسلام کے خلاف کام کیا، کیا ہم نے گناہ کے کام کیے، اس کے لیے ہم اپنے رب کے حضور پھر معافی طلب کریں۔ یہ بھی ہم کو احادیث میں بتایا گیا ہے کہ سونے سے پہلے کم از کم 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو۔ استغفار وہی انسان پڑھنا چاہے گا جو اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم رہتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ ایک احساس ہوگا کہ کل میں انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کروں گی۔ تو اس طریقے سے احتسابی عمل جو رہتا ہے وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، جو برائیاں ہوتے ہیں اس کو کم کرتے جاتا ہے، اچھائیاں اس کے پاس بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ صورت شمشیر ہے دست خزاں میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو روز ہم اپنے آپ کو ایک سیلف ایویلیویشن کے پروسیس کے ذریعے گزاریں تو یہ گناہوں کا بوجھ انسان کے اوپر سے کم ہو سکتا ہے۔
اور جب یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر جو دنیا کی محبت میں دوسروں کو اغیار کو دیکھ کر یہ اس طریقے سے وہ بھی زندگی کے چال چلن کو طریقوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان کے بدلے کفر لے لے، ایمان کو چھوڑ کر جو کفر اختیار کرتا ہے، بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں والدین کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی معاشرے کے مطابق بنا کر زندگی گزارنے کی عادت ڈالے۔ اولاد جب ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے قربانی کے دروازے کھول دینا پڑتا ہے۔ آپ کو پہلے اپنی خواہشات ختم کرنا پڑتا ہے، پوری ٹوٹل اسلامی ماحول آپ کو گھر میں پیدا کرنا ہوگا، اور اسپیشلی محرم اور نامحرم کے بارے میں تمیز بتانا پڑے گا۔ بچوں کو بھی بتانا ہے، لڑکیوں کو بھی بتانا ہے، اور حلال اور حرام کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ شریعت کے بارے میں بات کرنی ہوگی کہ یہ ہماری شریعت ہے، شریعت اس طریقے سے ہے، شریعت سے ہٹ کر ہم کو کوئی راہ قبول نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ باتیں گھر میں اگر ہوتے رہیں گی تو جیسے کہ مولانا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ چھوٹے بچے کا جو دماغ ہوتا ہے کچی دیوار کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو نقش کر دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں رہتا ہے۔ تو آج وہ ٹین ایج میں اگر بچے اگر برائی کی طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ رائٹ ابھی ان کو آن دا اسپاٹ اس طریقے سے پکڑ کر یہ کرنا، اور ان کو مورد الزام جہاں ٹھہرا رہے ہیں وہیں پر ایکولی ان کے والدین بھی ذمہ دار ہے۔ کیوں انہوں نے اپنی اولاد پر نظر نہیں رکھا، کیوں انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی معاشرے کے مطابق نہیں ڈھالا؟ تو اس طریقے سے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا ہے کہ اگر نتائج کا خوف ہو تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، مگر ہو رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد پر نظر رکھیں، مگر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو کیسز پکڑے جا رہے ہیں، اس میں جب والدین سے کانٹیکٹ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی یہ بچی کی حرکتوں پر رضامندی ہے، بلکہ کہیں پر تو ان کی طرف سے ہی انکریج کیا جاتا ہے، جاؤ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اور فلاں فلاں کام کر کے آؤ۔ تو اس حد تک جو ہے گمراہی ہے، اور اس حد تک لا علمی ہے کہ والدین خود اسلام کی نالج نہیں رکھتے ہیں، وہ خود عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ بچوں کو کیسے ٹرانسفر کریں گے، بچوں پہ نظر کیسے رکھیں گے؟ جی ہاں، تو یہی ہوگا، وی ہیو ٹو موو لٹل مور فاردر بیک، کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی تھی۔ ہوں، اور یہ ہوتا یوں ہی ہے کہ جب انسان آسائش میں آ جاتا ہے، مال کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو وہ زندگی کی لذتوں میں پڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آرام اور آسائش اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، اور یہ حاصل کرتے کرتے یہ لوگ کیا کرتے کہ آہستہ آہستہ سے جیسے ہی آپ شریعت پر چلنے کے عمل کو یا اسلامی تعلیمات پر کو اڈاپٹ کرنے کے عمل کو تھوڑا سا بھی ڈائلیوٹ کریں گے، آپ اگر تھوڑا ڈائلیوٹ کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی اولاد اور اس کو انٹو تھری کر کر پیچھے ہٹے گی۔ تو اس طریقے سے جیسے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ آپ جب رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو اپنے چھوٹا جو سوتا ہوا بچہ رہتا تھا اس کو دیکھ کر آپ یہ فرماتے تھے کہ میں یہ تیرے لیے رات کی اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تو کل کے دن فرض نماز ادا کرنے والا بنے۔ تو یہ وہی ہے، وہاں سے چل رہا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے امجد صاحب کہ ہم ہر ایک کے لیے ایک فکسڈ رول نہیں بتا سکتے، ریزن نہیں بتا سکتے کہ ان کے لیے بھی وہی ہوا ہوگا، ان کے لیے بھی وہی ہوا ہوگا۔ مختلف کوششیں ہیں، مختلف وجوہات رہتی ہیں، کسی کے پاس کچھ نظر آتا ہے، کسی کے پاس کچھ خامی نظر آتی ہے، تو اس کے لیے کئی ملٹیپل ریزنس ہوتے ہیں۔ جی، تو اب لیکن آپ مین چیز تو یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو پکڑ کر جو خاندان جو گھر رہتا ہے وہاں پر انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوتی۔ بے شک آپ نے بہت درست فرمایا، جہاں پر اسلامی تعلیمات پہنچی وہ گھر محفوظ رہا، مگر ہو یہ رہا ہے نہ کوئی مدرسے کو جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نہ ہی اتنا زرعین موقع ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب پر جو ہے بہترین جو ہے بیانات آ رہے ہیں، نصیحت آمیز تربیتی پروگرامز بھی لائیو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں۔ اتنا بالکل سپون فیڈنگ کرنے کے باوجود، نوالا بنا کے دینے کے باوجود، لوگوں کی ترجیحات اتنی بدل چکی ہیں کہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی دینی پروگرام ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں گے تو اس کے ویورز کم رہتے ہیں،
بجائے اس کے کہ دوسرے جو خرافات ہے اس میں ملینس آف ویوز رہتے ہیں. تو یہ کیسے ذہنیت بدلی جا سکتی ہے؟ اس میں تعمیر ملت کیا رول ادا کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اور تنظیم بنت حرم کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ الحمدللہ یہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی جو آپ نے بات کی کہ یہاں پر کئی بیانات ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بات بھی آج کل موضوع بحث بنی ہوئی ہے معاشرے میں کہ اتنے لیکچرز، اتنے بیانات آج کل انسان کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ. لیکن ایک بات میں آپ کے ذریعے پہنچانا چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ میں ہم کو صحبت صالحہ بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے. صحبت صالحین اختیار کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ہوں، وہ صحبت صالحین ہم کو فون اور یوٹیوب کے ذریعے میسر نہیں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی منتشر المزاج ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی طریقے کے لوگ نہیں نظر آتے، مختلف مسالک رہیں گے، مختلف اوپینینس رہیں گے. اس ہوں، میں بھی کچھ ایسے اسکالرس رہیں گے جو اپنے اوپینین کو کسی نہ کسی طریقے سے علماء کے تعلیمات کو رد کرتے ہوئے یہ لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے ویسے کئی نام موجود ہیں، میں لینا نہیں چاہتی ہوں. تو ایسے بھی چیزیں یوتھ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ چیز اتنا پرفیکٹ الا ماشاء اللہ یوتھ کا ریفارم نہیں کر سکتا جتنا کہ صحبت صالح کرتی ہے. ہوں، تو آج ہم والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو لے کر وہ ایسی محافل میں جائیں جہاں پر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے حبیب کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، بزرگان دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو وہاں پر جا کر بیٹھنے سے ہم خود محسوس کر سکتے ہیں وہاں کی جو نورانیت ہوتی ہے، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ انسان پر کیسا اثر کرتا ہے، برخلاف اس کے کہ آپ یوٹیوب پر اس سے زیادہ شاندار بیان سنیے تو وہ انسان کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے بنسبت اس محفل کے، یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو صحبت صالحین اختیار کرنے کی طرف رغبت کرنی چاہیے. اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پر ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیرتے ہیں. تو اس طریقے سے بندے کی ایک روحانی ارتقاء ہوتا ہے وہاں پر. روح جو ہے ارتقائی منازل کو طے کر سکتی ہے ایسی محافل میں بیٹھ کر. تو صرف اس پر بھروسہ کر رہنا اور علماء کرام سے اور دینی بات کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا اور صرف نیٹ سے جڑے رہنا یہ اتنا فائدہ مند نہیں دیتا. جی، بہت اچھے، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ صحبت صالحین بہت اہم چیز ہے. صحبت سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، روح پرور منظر ملتا ہے، ایک ماحول ملتا ہے، اور روحانیت کی طرف، اللہ کی طرف بندہ جاتا ہے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بچے نہیں آ رہے ہیں، والدین کو بھی تعلیم نہیں ہے، تو یہ دونوں پہلے لایا کرتے تھے بچوں کو، اب نہیں لا رہے ہیں، خود بھی نہیں آ رہے ہیں. تو جس طرح سے بنیادی تعلیم میں بچے شریک نہیں ہو رہے تھے، تو حکومت کی جانب سے کسی کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ گھر گھر پہنچیں اور بچوں کو پکڑ کر اسکول لائیں اور تعلیم دیں. تو ایسا کام کیا اسلامی نالج پہنچانے کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے؟ اسلامی یہاں پہ دیکھیے ہم زیادہ ایکسٹریم بھی نہیں بن سکتے کیونکہ لا اکراہ فی الدین کی بات بھی ہے ہمارے مذہب میں. تو ہوں، دین کی طرف جھکنے کے لیے بندہ خود آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات میں بار بار رکھتی ہوں کہ ہمارا پروردگار اتنا رحمان شفیق رحیم کریم ہے، لیکن ایک شرط وہ یہ رکھتا ہے کہ بندہ تو ایک قدم آگے بڑھ، میں تیرے پاس 10 قدم بڑھ کر آتا ہوں. تو یہ جو ہمارا جو امتحان ہے یہ دنیا یہاں پر ہم کو وہ امتحان تو دینا ہی ہے کہ ایک قدم جب بندہ شیطان کی چالوں سے ہٹ کر رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اٹھاتا ہے تو پروردگار اس کو آگے بڑھ کر لے لیتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں تو شیطان کی حق پر باطل کی کشمکش جاری ہے جو ہم کو معاشرے میں بھی نظر آئے گی، اپنے انفاس میں بھی نظر آئے گی، وتhin our self نظر آئے گی. تو یہ تو کشمکش انسان کو ہے، یہ مقابلہ تو اس کو کرنا ہے، یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے، انڈیویجول کو کرنا ہے کہ نہیں مجھ کو اسلام کی راہ پر جانا ہے. جب یہ چھوڑ کر وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کی مثال بھی بہت سے ہے ہمارے پاس کہ پچھلے اقوام میں جو ہے جیسے کہ کوئی غار میں کچھ اشخاص جو ہے پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے برائی کرنے کے قادر ہونے کے باوجود وہ برائی کو ترک کر اللہ کے ڈر سے جو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو ہٹا دیا تھا. تو اس طریقے سے ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر ہم آزمائشی مراحل سے گزر رہے ہیں کہ یہ دو راستوں میں سے تم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کا یا شیطان کا. بہت اور بہتر. اس کے لیے میں اسے الحمدللہ اس لیے کہا کیونکہ جس کو بالکل زیرو نالج ہے ان کو کوئی پہلی چنگاری دینی پڑتی ہے، پہلی کوئی تھوڑی سی بات پہنچائیں گے کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں.
तब वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे नेकी की तरफ। तो वो हम इनिशियल स्टेप के लिए मैं कह रहा था कि क्या घर घर जाकर, और जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, सिर्फ एक पैगाम पहुंचाना है। तो क्या ये काम होना चाहिए, खास तौर पे अजला में, गांव में? जो है, जो भी जिसके सर्कल में है, आप फर्ज कीजिए कि किसी मोहल्ले में कि कोई दीनी महफिल रखी गई है, उसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, तो वहाँ के मुंतजिमीन सब मोहल्ले के लोगों को इत्तला देते हैं, मसाजिद में ऐलान किया जाता है, पैम्फलेट्स कहीं पर तकसीम किए जाते हैं, मोबाइल पब्लिसिटी करवाई जाती है जलसों के लिए। तो अब किसी को जबरदस्ती तो उठाकर नहीं लाया जा सकता, इतना होता है। तो इसके लिए ये है कि किसी ना किसी घर के बाजू कोई एक ऐसा रहता है जो नहीं जाता है, तो वो अपने पड़ोसी का ख्याल करे, वो अपने पड़ोसी को समझाए, लेकर आए। उसकी ठीक। बात जितना असर करेगी किसी नए इंसान की, उतना असर नहीं करेगी। ठीक। बहुत अच्छी बात है, अपने नेक पड़ोस की भी जो है अहमियत आपने बता दी है इस मौके पर। अब विदा लेने से पहले कौम की, मिल्लत की बेटियों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं अपने मिल्लत की बेटियों से यही कहूंगी कि वो दुनिया को ये समझें कि ये बहुत ही आरजी मुकाम है जहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ से हमको जाने से पहले अपने रब को राजी करना है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुमको मौत इस हालत में ना आए, इस हालत में आए कि तुम मोमिन हो, मोमिन होकर तुमको मरना है। और अगर कोई ये ख्वाहिश करता है कि वो मोमिन होकर मरेगा, आखिरी वक्त तक उसका ईमान सलामत रहे, तो उसको चाहिए, वो भी अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। जो खौफ के साथ, अल्लाह के तकवे के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसका ईमान सलामत रहता है, और इंशाअल्लाह ताला ये लोग कामयाब और कामयाब हो सकते हैं। और आजकल की जो लड़कियाँ हैं, जी। इनके लिए ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए बात रखना चाहूँगी, क्योंकि हालात हाज़िरा के मुताबिक है, आप और मैं ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि ये ज़माने के बाद अब और कोई नबी का ज़माना नहीं है, सिर्फ़ क़यामत आने वाली है। हम्म। तो अब क़यामत जैसे ही आएगी, शैतान की ये जो टाइम लिया हुआ है, मोहलत लिया हुआ है, वो ख़त्म होने वाली है। तो अब शैतान जो है, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहा है मुसलमानों को भटकाने के लिए। तो यहाँ पर हमको जो है, शैतान से जो है लड़ना है, और अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपनी ज़िंदगी इसी हाल में गुज़ारना है। बस मौत जो है मोमिन की होना है, ताकि हम आखिरत के नेमतें, बहुत बेहतरीन नेमतें हैं, जिनको हम पा सकते हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। सलाम। जी। तो नाज़रीन, ये थी जनाब सैयदा अखिला खामोशी साहबा। इन्होंने तफ़सील से बताया कि किस तरह से ये इर्तदाद आ रहा है, और फिर इसकी वजूहात क्या हैं, और इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन बेहतरीन अंदाज में इन्होंने बताया है। अब देखना ये है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से देखकर इसके जो है असर कबूल करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर और यकीनन पसंद आएगा, क्योंकि ये राह हिदायत के लिए किया हुआ एपिसोड है। तो आप बराए मेहरबानी ख़ुद भी देखिए, अपने अहल-ओ-अयाल को बताइए, अपने दोस्त-अहबाब को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि इस तरह की जो बेटियां भटक रही हैं, उनका भटकना ख़त्म हो। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।